سرپرست اجلاس حضرت قاضی شہر کانپور، علماء باوقار، حاضرین بز، اسلامی رشتے کی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سید اصل ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود ونقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب لواء الحمد ومقام المحمود، الفاتح لمن غلق والخاتم لما سبق، المعلن الحق بالحق، اعانی سیدنا وآقانا وماوانا وملجانا وارواحنا فداہ، ابا القاسم محمد بن عبداللہ، نور من نور اللہ، والصلاة والسلام على آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، آمنت باللہ، صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین، فالحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت ارواحنا فدا جناب محمد الرسول اللہ قرۃ اعیننا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں ہدیہ درود بآواز بلند پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد بارک وسلم، طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها۔ رفیقان گرامی قدر، جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے کہ انجمن محبان اہل بیت کے زیر اہتمام یاد حسین کا یہ عظیم الشان اجلاس، اس کو منعقد ہوتے ہوتے لمسم 49 سال مکمل ہو گئے ہیں، اور یہ سب کاوشیں ہیں، جد و جہد ہے سابق قاضی شہر حضور ریاض ملت حضرت علامہ ریاض احمد حشمتی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آج ان کی بظاہر ہمارے درمیان موجودگی نہیں ہے، لیکن ان کی روحانیت ضرور ہمارے ساتھ۔ آج ان کے جگہ پر الحمدللہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد یونس رضا صاحب قبلہ اویسی زیدہ مجدہ منصب قضات پر فائز ہیں۔
बड़ी नाशुक्री होगी। हमारी माँ और बहनों ने भी बहुत शानदार सुना है और उम्मीद करता हूँ कि मैंने 7वीं मुहर्रम को जो खिताब किया है खातून जन्नत के हवाले से, मेरी माँ और बहनें मेरा वो खिताब तबर्रुक समझ के ले जाएंगी और तावीज़ समझकर अपने गलों में लटकाएंगी, तो इंशाअल्लाह उनकी ज़िंदगियाँ बेहतर गुजरेंगी। अब थोड़ा सा सुकून का माहौल बना लीजिए तो मैं कुछ अर्ज़ करने की सआदत हासिल करूं। मैंने 4-5 दिन पहले कुछ अशार पढ़े थे। हमारे एक भाई ने कहा कि हज़रत वो 4 मिसरे और पढ़ दीजिएगा आज, तो अगर आज आपकी तबीयत पर बोझ न लगे तो मैं वो 4 मिसरे आज भी पढ़ूंगा। शमसुल भाई शायद आप नहीं थे उस दिन, मुन्ना खान साहब पीछे बैठे थे, अजीज भाई तो आते ही नहीं थे, आज आ गए हैं। हजरत काजी शहर तशरीफ रखते हैं, उन्हें एक जलसे को और खिताब करना है। दरमियान से जाएंगे तो उन्हें इत्मीनान से जाने दीजिएगा। मैं वो 4 मिसरे पढ़ता हूँ। मेरे भाई ने मुझसे कहा, मुझे रिपीट करने की आदत नहीं है, मगर भाई ने मुझसे कहा कि हजरत वो 4 मिसरे पढ़ दीजिएगा, तो मैं फिर से पढ़े देता हूँ। मगर शर्त यह है कि आपने बहुत अच्छा लंगर हसीन भाई के ज़रिए बांटा गया, वो खाया है, तो कुछ खाने का भी अदा करिएगा। यहाँ से वहाँ तक के ऐसा मुझे लगे कि हुसैनी दीवाने सुन रहे हैं। हुसैन रस्में मोहब्बत रिवाज तेरा है, हुसैन रस्में मोहब्बत रिवाज तेरा है, दिलों पे तेरी हुकूमत है, राज तेरा है। नहीं नहीं नहीं, अभी हुसैनियों जैसा नहीं, जितना खाया है उतना तो हक अदा करो यार। पूरा मजमा यहाँ से वहाँ तक मैं चौथा मिसरा पढ़ूं, हाथ उठा के यहाँ से वहाँ तक महसूस हो कि हुसैनी बैठे हुए हैं। हुसैन रस्में मोहब्बत रिवाज तेरा है, दिलों पे तेरी हुकूमत है, राज तेरा है। और यजीद शाम की बस्ती ये कह के छोड़ गया, ऐ अली के लाल ये सब तख्तो ताज तेरा है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, यादे हुसैन अज़मत। हज़रात गिरामी, गुज़िश्ता से पैवस्ता शब्द मैंने करबला के शुहदा की शहादत बयान की। हज़रत सैयदना अली अकबर तक और हज़रत सैयदना अली असगर की शहादत तक मैंने बयान किया था। उसके बाद कुछ तकलीफ होने की वजह से मैंने बात वहीं ख़त्म कर दी थी। आज मैं वहीं से शुरू करता हूँ। हज़रत इमाम की शहादत और करबला के बाद के जो वाक़यात हैं वह मैं आपके गोश गुजार करूँगा। मेरे अजीज़, मैंने अर्ज़ किया था कि हज़रत सैयदना अली असगर को सैयदानियों के कहने पर इमाम अपनी आगोश करम में उठाए हुए यजीदियों के सामने पहुँचते हैं और फरमाते हैं, दुश्मनी है तो मुझसे दुश्मनी है, अदावत है तो मुझसे अदावत है, मेरे इस 6 महीने के बच्चे से कौन सी अदावत है, दुश्मन भी इन पे रहम खाता है। यजीदियों, अगर तुम्हें यकीन है कि मेरे नाना साकी कौसर हैं तो मेरे इस बच्चे पे रहम खाओ और इसे पानी पिला दो। मगर वो अज़ली बदनसीब, उनकी तकदीर में जहन्नम की वादियाँ ही थीं, इसलिए वो इमाम की तकरीर पर कुछ उन्होंने ध्यान न दिया। हुरमुला बिलकाहिल जाहिल जालिम ने तीर कमान पे चढ़ाया और ऐसा निशाना साध कर मारा कि नन्हे अली असगर के नाजुक हुलकूम में पैवस्त हुआ और इमाम के बाजुओं पे जाके चुभ गया। इमाम ने ताकत से तीर खींचा, हुलकूम अली असगर से बाज़ाब्ता खून के फव्वारे निकलते हैं। हुसैन हाथों में लेते हैं, आसमान की तरफ उठाते हैं और कहते हैं, मौला मेरे पास ये छोटी कुर्बानी थी जो मैंने तेरी बारगाह में नज़र कर दिया है। ये करम फरमाने वाले खुदा,
حسین کی اس چھوٹی سی قربانی کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ میرے عزیز، حضرت علی اصغر نے جب جام شہادت نوش فرما لیا تو اب باری آئی ہے شہزادہ گلگوں قبا کی، حسین شہید کربلا کی، جو فاطمہ کے نور عین ہیں، مومنوں کے دل کے چین ہیں، رسول اللہ کے راکب دوش پیمبر ہیں، اس حسین کی جن کے حلقوم کو اور لبوں کو نبی چوما کرتے تھے، وہ حسین جنہیں نبی اپنے کندھوں پر بٹھایا کرتے تھے، وہ حسین جو محافظ ہے سیدانیوں کا، وہ حسین جس کی قربانی نے اسلام کو لہلہاتا ہوا چمن عطا کر دیا ہے۔ اب باری اسی حسین کی ہے جو جوانان جنت کا سردار ہے۔ تیاری کرنا چاہتے ہیں کہ خیمے میں آپ کے شہزادے امام زین العابدین تشریف فرما ہیں۔ کمزوری ہے، بیماری ہے، نقاہت ہے، مگر ہاتھ میں عصا پکڑے ہوئے، نیزہ لیے ہوئے، تلوار پکڑے ہوئے اپنے بابا کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ امام سے کہتے ہیں، بابا آپ نے تمام بھائی بھتیجے بھانجوں کو میدان کارزار میں جا کے شہید ہونے کی اجازت دے دی ہے، بابا اب مجھے بھی اجازت دیجئے کہ میں بھی جام شہادت نوش کروں اور شہادت کا صحرا اپنے سر سجاؤں، میدان محشر میں نبی کے سامنے میں بھی سرخرو ہو جاؤں کہ میں نے اپنی ننھے جان ان کے نواسوں کے قدموں پہ قربان کر دیا ہے۔ امام نے دیکھا کہ شہزادہ نحیف ہے، کمزور ہے، اور اس کے باوجود بیماری کے عالم میں نیزہ لیے ہوئے کھڑے ہیں۔ میرے امام نے زین العابدین کو گلے سے لگا لیا، کلیجے سے لگا لیا، اور اس کے بعد فرمایا، نہیں بیٹا تم نہیں جاؤ گے، میں جاؤں گا۔ بیٹا تم چلے گئے اور شہید ہو گئے تو دیکھو یہ ہمارے خون کے در پہ ہیں، تم سے کوئی تعارض نہ کریں گے، لیکن شہزادے تم شہید ہو گئے تو تمہارے بعد ان سیدانیوں کا محافظ کون بنے گا، ان کا محرم کون باقی رہے گا، انہیں مدینۃ الرسول کون پہنچائے گا؟ شہزادے تم نہیں جاؤ گے، میں جاؤں گا۔ اور سنو زین العابدین، تم ہی تو ہو جس سے حسینی سادات کا سلسلہ چلے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا جملہ تھا تاریخ کا حسین اعظم کا، شہید اعظم کا، کہ اپنی شہادت سے پہلے کہا ہے زین العابدین تم نہیں جاؤ گے، تم سیدانیوں کو مدینہ لے جاؤ گے، حسینی سادات کا سلسلہ تمہیں سے جاری رہے گا۔ ہزاروں فوج ہونے کے باوجود یزیدیوں کو جرأت نہ ہو سکی کہ امام علی مقام کو زین العابدین کو شہید کر سکتے، یہ امام نے فرمایا تھا۔ اور اس کے بعد فرمایا، بیٹا تم نہیں جاؤ گے، میرے جد و پدر کی جو امانتیں میرے پاس ہیں، باپ دادا کی جو امانتیں ہیں، وہ امانتوں کو امین بھی تم ہی ہو، اتنا فرمایا۔ اس کے بعد اپنا امامہ امام زین العابدین کے سر پہ رکھ دیا، رکھنے کے بعد انہیں ان کے بستر پر لٹا دیا اور کہا، شہزادے دیکھو میرے بعد واویلا نہ کرنا، آہو بکا نہ کرنا، استقامت کا مظاہرہ کرنا، صبر کا مظاہرہ کرنا، تم صبر والے خاندان کے سردار ہو، کبھی تمہارے پائے استقلال میں لغزش نہ آنے پائے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ تم واویلا مچا رہے ہو۔ شہزادے اب تم آرام کرو اور تمہیں ان سیدانیوں کی حفاظت کرنی ہے۔ امام نے زین العابدین کو ان کے جد و پدر کی امانتوں کا امین بنایا، اپنا امامہ رکھا سر پہ، اپنا جانشین بنایا، ان کے بستر پر بٹھایا۔ اب امام اپنے خیمے میں گئے ہیں، اپنا صندوق کھولا ہے، قبائے مصری پہنا ہے، سر پر خود رکھی ہے اور ڈھال باندھی ہے امیر حمزہ کی، رسول اللہ کا جبہ پہنا ہے، ذوالفقار حمائل کی ہے، جعفر تیار کا نیزہ ہاتھ میں لیا ہے۔ نیزہ پہننے کے بعد شہزادہ امام حسین جو شہید اعظم ہیں، جوانان جنت کے سردار ہیں، تمام شہیدوں کے وہ دولہا ہیں،
اب دولہا بننے کی تیاری کر کے پورا تیار ہو کر اسلحوں سے لیس ہو کر خیمے میں جاتے ہیں، سیدانیوں کو تلقین کرتے ہیں، جناب زینب سلام اللہ علیہا کو تلقین کرتے ہیں کہ دیکھو زینب میرے بعد صبر و استقامت سے کام لینا، کب دیکھو ان بچوں کی حفاظت بھی تمہیں کرنا ہے اور تمہیں ہر منزل پر ثابت کرنا ہے کہ تم حسین کی بہن ہو، علی کی شہزادی ہو، فاطمہ کی لاڈلی ہو، تمہیں ہر محاذ پر اس بات کو ثابت کرنا ہے۔ پھر کچھ آپ وصیتیں فرماتے ہیں، فرمانے کے بعد گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور ایڑ لگا کے جانا چاہتے ہیں۔ سیدانیوں نے دیکھا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ جناب زینب نے کہا بھیا کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ سیدانیوں نے کہا میرے سرتاج میرے شوہر نامدار ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ جناب سکینہ نے کہا بابا کہاں جا رہے ہو؟ ان ظالموں نے جب حضرت علی اصغر کو نہ چھوڑا، 6 ماہ بچے کو نہ چھوڑا، آپ کے بعد ہمارے ساتھ کیسا سلوک کریں گے؟ بابا چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ کوئی اور ہوتا کلیجہ پگھل جاتا اور وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں نہیں جاتا ہوں، یزید کی بیعت کر لیتا ہوں، مگر حسین تیری عظمتوں کو سلام، مگر حسین تیری رفتوں کو سلام، حسین سلام ہے تیری ہمت کو، حسین سلام ہے تیری عظمت کو۔ یہ ساری محبتیں ہیں، بہن کی محبت ہے، بیویوں کی محبت ہے، بیٹی کی محبت ہے، بیمار بیٹے کی محبت ہے، مگر قسم خدا کی یہ ساری محبتیں میرے امام کی پیروں کی زنجیر نہ بن سکی۔ امام نے کہا نہیں، آج یہ کوئی محبت میرے پیر کی زنجیر نہیں بن سکتی، تم لوگ صبر سے رہنا، استقامت سے رہنا، سادات ہو، اہل بیت رسالت والے ہو، رسول اللہ کے گھرانے والے ہو، میں تمہیں اللہ کے حوالے کرتا ہوں اور اپنے نانا سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ گھوڑے کو ایڑ لگائی ہے، امام میدان کارزار میں آئے ہیں، رجز پڑھی ہے جس میں اپنا نسب بیان کیا ہے، ذاتی فضائل بیان کیے ہیں، پھر ایک شاندار تقریر فرمائی ہے یزیدیوں کے سامنے امام نے۔ آپ نے فرمایا اے یزیدیوں مجھے بتاؤ کیا تم نے خطوط بھیج کر مجھے نہیں بلایا تھا؟ کیا تم نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم پر امام برحق نہیں ہے، آپ تشریف لائیے ہم آپ کو اپنا امام بنا لیں گے؟ ذرا یہ بتاؤ اگر اچھا چلو تم نے یہ سب کچھ نہیں کیا تو کیا بتاؤ تم نے یہ نہیں سنا مصطفیٰ کا فرمان، جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس نبی نے کیا یہ نہیں فرمایا تھا جس نے حسن و حسین سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی میرے اللہ سے دشمنی کی؟ اے کوفیوں کیا تم نے یہ حدیث نہیں سنی ہے جس میں میرے نانا جان نے مجھے اور میرے بھائی کو جوانان جنت کا سردار قرار دیا ہے؟ باز آ جاؤ، میرا خون ناحق بہانے سے روک لو، ابھی وقت ہے، ورنہ تم میدان محشر میں میرے نانا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ ارے ظالموں، ارے بے غیرتوں، ارے بے حیاؤ، تم نے میرے بچوں کو شہید کر دیا، میرے بھانجوں اور بھتیجوں کو شہید کر دیا، میرے 6 ماہ بچے کو بھی شہید کر دیا، بے آب و گیاہ وادی میں پیاسا رکھ کے بھوکا رکھ کے جستے ظلم و جفا کے ہاتھوں تم نے میرا خاندان چھین لیا مجھ سے، اللہ کی راہ میں تم نے انہیں قتل کر دیا۔ بے غیرتو اب بھی وقت ہے، توبہ کر لو، بعد آ جاؤ، میرے خون رنگ سے اپنے ہاتھ رنگنے سے روک لو۔ اور سنو کیا تمہیں یہ نہیں معلوم میرے بابا وہی ہے نا جنہیں نبی نے فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا؟ کیا تم نہیں جانتے کوفیو میری اماں کون ہے؟ میری اماں وہی ہے نا جو میدان محشر سے گزریں گی تو اللہ ندا کروائے گا اے محشریوں نگاہیں نیچی جھکا لو تاکہ میرے محبوب کی شہزادی فاطمہ 70,000 حوروں کے ساتھ کا پل صراط سے گزر جائے۔
روایت میں لکھا ہے امام بولتے جا رہے ہیں، تقریر کرتے جا رہے ہیں، امام کی تقریر کا یزیدی فوجیوں پہ اثر ہوا، رونے لگے۔ جب ابن سعد نے، شمر نے، خولی نے، ان ظالموں نے دیکھا کہ امام کی تقریر کا اثر یزیدی فوج پر ہو رہا ہے تو یہ ظالم چلانے لگے۔ ازلی بدبخت تھے نا، جہنم ان کے مقدر میں لکھ چکا تھا نا، تو امام کی تقریر کا اثر کیا ہوتا؟ ظالموں نے چلا کے کہا حسین یا یزید کی بیعت کرو اور یا تو قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حسین نے بھرے ہوئے میدان میں کہا تھا ظالموں میں یزید کے سامنے جھک نہیں سکتا، اس کی بیعت نہیں کر سکتا، مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ یزیدیو تم چاہو کہ میں یزید کی بیعت کر لوں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اب جب تم میرے خون سے اپنے ہاتھ رنگین کرنا چاہتے ہو تو آؤ آگے بڑھو، بھیجو میرے مقابل میں جس شرما کو مجھے بھیجنا ہے۔ ابن سعد نے شام اور کوفہ کے بڑے بڑے پہلوانوں کو امام کے لیے روک رکھا تھا۔ اس نے سب سے پہلے تمیم قحطبی سے کہا، قحطبہ سے کہا جاؤ حسین کے مقابلے میں۔ چنگھاڑتا ہوا دہاڑتا ہوا آیا، وار کیا، امام نے نیزہ جعفر تیار مارا، پیٹ میں گھسیڑا، اٹھا کے زمین پہ پٹک دیا، ایک ہی اس میں ہڈیاں چکنا چور ہو گئیں۔ اس کے بعد جس ابن سعد نے دیکھا اتنا بڑا پہلوان ایک ہی وار میں کام تمام کر دیا، یزید ابتہی سے کہا کھڑا کیا کر رہا ہے، جا دیکھ حسین مقابلے کے لیے بلا رہے ہیں، جا مقابلے کے لیے۔ اب یہ فیل مست کی طرح، ہاتھی کی طرح چنگھاڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا حسین تم نے ابھی نامردوں سے مقابلہ کیا ہے، میں وہ ہوں کوفہ و شام میں جس کی بہادری کا چرچا ہے، مصر اور روم میں میں شجاع و بطل جلیل کہلاتا ہوں۔ میرے داؤں پیچ کو دیکھ کر اچھے اچھوں کے پیر ڈگمگا جاتے ہیں۔ سنو حسین میرے اندر اتنی طاقت ہے کہ 1000 پہلوانوں پر اگر اپنی تلوار ماروں تو چشم زدن میں خاک و خون میں مل جائیں۔ حسین آؤ میرے مقابلے کے لیے۔ حسین نے کہا ظالم تجھے پتہ نہیں ہے میری رگوں میں ہاشمی خون ہے، میری ہاتھ میں ذوالفقار حیدری ہے، یہ تلوار وہی تلوار ہے جس کی آبدار کو دیکھ کر، جس کی کٹائی کو دیکھ کر، جس کی شمشیر برہ کو دیکھ کر ملائے اعلیٰ کے فرشتوں نے کہا تھا شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ میں تجھے بتاتا ہوں۔ یزید ابتہی آیا، اس نے پار کرنا چاہا، امام نے گھوڑے کو کعبہ دیا، بچ کے نکل گئے، پھر حملہ کرنا چاہا، امام نے تلوار پر روکا، پھر اس نے تلوار اٹھا ہی تھی کہ امام نے جھکتے ہوئے ذوالفقار حیدری کا وہ وار کیا ہے کہ ظالم بیچ سے کٹ کے 2 ٹکڑے ہو کے زمین پر گر پڑا۔ اب دیکھا ابن سعد نے کہ یزید ابتہی جیسا نامور پہلوان یہ خاک و خون میں چشم زدن میں مل گیا ہے۔ بدر بن سہیل یمنی سے کہا، وہ اس کے لشکر میں سب سے بڑا مانا ہوا پہلوان تھا۔ بدر بن سہیل نے دیکھا، کہا ابن سعد تم نے کیسے بزدلوں کو بھیج دیا ہے، 2 ہاتھ نہ کر سکے؟ تو ابن سعد نے کہا تو ہی جا۔ بدر نے کہا میں نہیں جاتا، میرا بیٹا ہے اسے بھیج دے، چشم زدن میں حسین کا سر کاٹ کے لے آئے گا۔ اس کا بیٹا گیا، مگر اسے کیا معلوم تھا ان بازوؤں میں قوت پروردگار ہے، یہ کوئی اور نہیں ہے، علی کی کچھار کا شیر نر ہے۔ آیا امام نے ایک ہی وار میں کام تمام کر دیا۔ جب بدر بن سہیل یمنی کا بیٹا ایک ہی وار میں تہے دیگ ہو گیا، جہنم رسید ہو گیا، بدر بن سہیل یمنی بھی چنگھاڑتا ہوا دہاڑتا ہوا گالیاں بکتا ہوا امام کے قریب آیا۔ امام نے کہا میں گالیوں کا جواب گالی سے نہیں دیتا، ظالم مقابلہ کر۔ اس نے تلوار چلائی، امام نے ڈھال پر روکا، پھر تلوار ماری، امام نے کعوہ دیا۔ اسی طرح تھوڑی دیر لڑائی ہوتی رہی۔ اس کے بعد جب اس نے حملہ کیا، امام نے گھوڑے کو ایڑ لگائی ہے، گھوڑا تھوڑا آگے گیا ہے، امام نے اپنے چچا جعفر تیار کا نیزہ سنبھالا اور
اور اسی نیزے کو اس کے پیٹ کے اندر ڈالا، فضا میں اٹھایا اور زمین پہ پٹک دیا۔ وہ بڑا سرما جس پہ پوری یزیدی فوج کو ناز تھا، ایک ہی وار میں اور ایک ہی اس میں امام نے اسے جہنم رسید کر دیا۔ ابن سعد نے دیکھا کہ ایسے بڑے بڑے سرما ایک ایک کی جنگ میں، ہمارے سرما تو سب چل بچ رہے ہیں، جہنم کی وادی کی طرف جا رہے ہیں۔ ابن سعد تھرا گیا، گھبرا گیا، اور اس نے اپنی فوج کے لوگوں سے کہا، ارے ظالموں، تم تنہا مقابلے میں جا رہے ہو، تم حسین کو کوئی ادنا سپاہی سمجھ رہے ہو، ارے تم جانتے نہیں ہو یہ حیدر کرار کا بیٹا ہے، جعفر طیار اس کے چچا ہیں، رسول اللہ کا نواسا ہے، اور خود حسین ہے، فاطمہ کا دودھ اس کی رگوں میں ہے، علی کا خون اس کی رگوں میں ہے، اگر ایک ایک گئے تو تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے، بیویاں بیوہ ہو جائیں گی، یکبارگی حملہ کرو۔ یکبارگی حملہ ہوتا ہے، تلواروں سے ہوتا ہے، نیزوں سے ہوتا ہے، مگر خدا کی قسم یہ حسین ہے، نیزہ لیے ہوئے ہیں، تلوار لیے ہوئے ہیں، جدھر جاتے ہیں صفوں کی صفوں کو کاٹ کے رکھ دیتے ہیں، جدھر نیزہ چلاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے سوکھی ہوئی زمین کربلا کو، کرنہ نوا کی تپتی ہوئی زمین کو یزیدیوں کے خون سے سیراب کر دیا ہے۔ میمنہ پہ حملہ کیا، تہو بالا کر دیا، میسرہ پہ حملہ کیا، کاٹ کے رکھ دیا، قلب لشکر میں گھسے، بھگدڑ مچ گئی۔ ابن سعد نے جب یہ منظر دیکھا تو اس نے کہا، ظالموں، اب تلواروں اور نیزوں سے حملہ نہ کرو، ہزاروں کی تعداد میں تیر چڑھاؤ اور تیر سے حملہ کرو، جب یہ کمزور پڑ جائیں، زخموں سے چور ہو جائیں، تب ان کا سر کاٹ کے لاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ، حسین تو وہ تھے 22,000 کیا 22 لاکھ ہوتے تو سب کو زیر زمین سلا دیتے، مگر حسین بہادری دکھانے نہیں آئے تھے، شجاعت کا مظاہرہ کرنے نہیں آئے تھے، وہ تو اپنا سر دے کے اسلام بچانے آئے تھے۔ اب تیر تند کمان پہ تیر چڑھائی گئی ہیں، ہزاروں تیریں یک بار آ رہی ہیں، کہاں تک کہ برداشت کرتے، کہاں تک کہ روکتے امام؟ تیر لگے ہیں، 72 زخم آئے ہیں، ایک تیر پیشانی اقدس پر چبھا ہے، خون کا پھوارہ نکلا ہے۔ ہائے اللہ، یہ وہ پیشانی ہے جسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے تھے، زخموں سے نڈھال ہو گئے ہیں، گھوڑا تیروں سے بالکل بھر گیا ہے، کوئی جگہ نہیں بچی ہے، گھوڑی کی بھی پیشانی پر ایک تیر پڑا ہے اور پھر وہ گھوڑا زمین پر گر پڑا ہے۔ اتنے میں امام گھوڑے سے نیچے آ جاتے ہیں، 72 زخم لگے ہیں امام کو۔ ظالم نضر بن خرشہ آگے بڑھتا ہے کہ امام کے سر اقدس کو تنے پاک سے جدا کرے، مگر امام کی ہیبت سے کانپ جاتا ہے، واپس آتا ہے۔ بدبخت ازلی خولی بن یزید، شبل اور سنان، یہ سب شمر، یہ ظالم آگے بڑھتے ہیں، انہی میں سے کسی نے امام کے سر پاک کو تن سے جدا کر دیا۔ یہ سن 61 ہجری 10 محرم الحرام جمعہ کا دن 680 عیسوی تھی۔ امام نے کربلا کی دھرتی پر جام شہادت نوش کر لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یزیدیوں نے سمجھ لیا کہ میں نے حسین کو مار دیا ہے، مگر اللہ کی قسم زمین کربلا کا ذرہ ذرہ پکار کر ہمیشہ یہ کہتا رہے گا، حسین کل بھی زندہ تھے، حسین آج بھی زندہ ہیں، حسین صبح قیامت تک زندہ رہیں گے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہیدان کرب و بلا، یاد حسین، عظمت امام حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد۔ امام نے جام شہادت نوش کر لیا ہے۔ امام کے جام شہادت نوش کرنے کے بعد جانتے ہو میرے آقا کو کتنا صدمہ پہنچا تھا؟ ایک روایت میں ہے جناب سلمہ
جو جناب ابو رافع حضور کے آزاد کردہ غلام کی اہلیہ ہیں، وہ کہتی ہیں ایک دن میں حضور کی اہلیہ جناب ام سلمہ ام المومنین کی بارگاہ میں گئی تو میں نے دیکھا کہ ام المومنین رو رہی ہیں۔ میں نے پوچھا ام المومنین یہ رونے کا سبب کیا ہے؟ تو ام المومنین کہتی ہیں میں نے ابھی اپنے آقا کو دیکھا، میرے آقا کی بال مبارکہ گرد و غبار سے اٹھے ہوئے ہیں، چہرے انور پر گرد و غبار ہے، ہاتھ میں ایک شیشی ہے۔ میں نے اس حالت میں آقا کو دیکھا تو میں نے کہا میرے آقا یہ کیا حال ہے؟ تو جناب ام سلمہ کہتی ہیں کہ میرے آقا نے جواب دیا ام سلمہ آج صبح سے اب تک کہ میں حسین کی شہادت گاہ پر تھا اور ان کے ہر شہید کے خون کو اٹھا رہا تھا۔ اللہ اکبر، ذرا سوچو تو صحیح، رحمت عالم کو اتنا جانکا صدمہ ہوا ہے تو پورا عالم کس قدر صدمے میں آ گیا ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک دوپہر کو میں سویا ہوا تھا، یہ روایت بہقی شریف کی روایت ہے، معتبر حدیث کی کتاب ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک رات میں سویا ہوا تھا، ایک دوپہر میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب میں دیکھا میرے آقا آ گئے ہیں تو میں نے دیکھا کہ میرا آقا کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے خون بھری ہوئی، گرد و غبار سے اٹے ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا میرے آقا یہ کیا حال ہے؟ فرمایا عبداللہ میں اپنے شہزادے حسین کے مقتل سے آ رہا ہوں اور ان شہداء کے خون لے کے آ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے وہ تاریخ، وہ وقت، وہ دن نوٹ کر لیا اور جب چند دنوں کے بعد مجھے خبر ملی واقعہ کربلا کی تو میں نے محسوس کیا یہ وہی دن تھا، وہی گھڑی تھی جب میں نے اپنے آقا کو خواب میں دیکھا تھا۔ میرے آقا کو اس قدر صدمہ ہوا ہے حسین اعظم کے شہید ہونے سے۔ اللہ اکبر۔ تو پوری کائنات کس طرح اس نے غم منایا ہوگا۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ اس دن اندھیرا چھا گیا، بجلی کوندنے لگی، بلکہ رات روایتوں میں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جس پتھر کو اٹھایا جاتا اس پتھر کے نیچے خون ہی خون نظر آتا۔ اللہ اکبر۔ امام نے جام شہادت نوش کر لیا، امام کو شہید کر لیا، مگر ظالموں کا ظلم یہیں پر نہیں رکا ہے، ظالم آگے بڑھے ہیں۔ وہ سیدانیہ جن کی بارگاہ میں اور جن کے گھر میں جبریل امین بھی بغیر اجازت نہیں آتے تھے، یہ ظالم یزیدی ان سیدانیوں کے خیمے میں چلے گئے ہیں، خیمہ لوٹ لیا ہے، جناب زینب کی چادر چھین لی ہے۔ اللہ قیامت کیوں نہ آ گئی اس سے پہلے کی سیدانیوں کو بے حجاب کیا ہے ظالموں نے۔ یہ کون تھے نبی کا بظاہر کلمہ پڑھنے والے؟ سیدہ زینب کہتی ہیں ایک ظالم یزیدی آیا، میری چادر چھینا، میرے کان میں بالیاں تھیں، گوشوارے تھے، ظالم نے انہیں چھیننا چاہا، جب وہ آسانی سے نہ نکلے تو ظالم نے انہیں کھینچ کے نکالا، میرے کان پھٹ گئے، میری سکینہ کے پیروں میں پازیب پڑے ہوئے تھے، وہ ظالم وہ بھی کھینچنے لگا، مگر جب وہ آسانی سے نہ نکلے تو اس نے توڑ کے نکالا، وہ جھال بھی لوٹتا جا رہا تھا اور روتا بھی جا رہا تھا۔ میں نے اس ظالم سے پوچھا ارے ظالم تو سیدانیوں کا خیمہ اور مال بھی لوٹ رہا ہے اور رو بھی رہا ہے؟ تو اس یزیدی نے کہا رو تو اس لیے رہے ہیں کہ تمہارے اوپر یہ مصیبت آن پڑی ہے، مگر لوٹ اس لیے رہے ہیں کہ ہم نہیں لوٹیں گے تو کوئی اور لوٹ لے گا۔ ارے بدبخت ظالم جہنم رسید ہوگا جس نے سیدانیوں کو یہ دکھ پہنچایا ہے۔ ظالموں نے یہ حال کیا ہے کہ امام زین العابدین ایک چمڑے کے بستر پر لیٹے ہوئے تھے، ظالموں نے وہ چمڑا بھی کھینچ لیا ہے اور عابد بیمار کو کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عالم ادھر یہ ہے، ادھر کا عالم یہ ہے کہ جب سر امام کو کاٹ کے ابن سعد کو دیا گیا تو ابن سعد نے خولی اور شمر وغیرہ کے حوالے کر کے عبید اللہ ابن زیاد کے پاس کوفہ بھیجا، یہاں رات بھر 12 محرم تک کے ابن سعد رکا رہا ظالم۔
اور سیدانیاں بے حجاب کے بے خیمہ کے کھلے آسمان کے نیچے پڑی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ صبح ہوئی دوسرے دن 11 تاریخ کو ظالم ابن سعد نے اپنی فوج کے مقتولین کو اکٹھا کیا اور ان پر نماز جنازہ پڑھی، ان کو دفن کیا اور پھر ان قیدیوں کو لے جانے لگا۔ اس ظالم کو اتنا بھی توفیق نہ ہوئی کہ کربلا کے شہداء کو دفنا دیتا۔ ظالم بدبخت تھا، ازلی بدبخت تھا، جہنم اس کا مقدر تھا، تو یہ نیک کام اس سے کیسے ہو سکتے تھے؟ ظالم بڑھا سیدانیوں کو لے جانے کے لیے کوفہ۔ کیا حال ہے جانتے ہو؟ کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ کس خطیب میں وہ طاقت ہے، کس زبان میں وہ قوت ہے، کس رائٹر میں کہ قلم میں وہ سرعت و روانگی ہے کہ کربلا کے اہل بیت پر جو ظالم یزیدیوں نے بلائیں ڈھائی ہیں، مصیبت و آلام کے پہاڑ توڑے ہیں، ان کو بیان کر سکے۔ بس اتنا سن کے کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے کہ ظالم نے عابد بیمار کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی ہیں، پیروں میں بیڑیاں ڈال دی ہیں، سیدانیوں کو اونٹ کی ننگی پیٹھوں پر بے حجاب بٹھا دیا ہے۔ جب وہ چلنے لگا ہے ان سیدانیوں کو لے کے کوفہ، تو سیدہ زینب نے کہا ابن سعد تو لے تو چل رہا ہے، مگر اتنا کرنا کہ مجھے میرے بھائی حسین کے لاشے کے قریب سے لے چلنا۔ روایت میں آیا یہ ظالم چلا اپنی فوج کو ساتھ لے کے، یہ تو چل دیا سیدانیوں کا اسیران اہل بیت کا قافلہ لے کے چلتا ہے۔ ادھر غادریہ کا مقام ہے، وہاں کا قبیلہ بنو اسد ہے۔ یزیدی فوج کے جانے کے بعد غادریہ گاؤں کے لوگ، قبیلہ بنو اسد کے لوگ آئے اور انہوں نے شہداء کی لاش کو اکٹھا کیا اور انہیں کی تجہیز و تکفین فرمائی، انہیں دفن کیا۔ ادھر یہ ظالم لے کے چل رہا ہے ابن سعد سیدہ زینب کو، سیدہ سکینہ کو، امام زین العابدین کو اور خانوادے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو۔ ذرا دیکھو تو صحیح کیسے بیمار عابد بیمار کے ہاتھوں میں اس کے ہتھکڑیاں پہنائی ہوں گی، کیسے بیڑیاں ڈالی ہوں گی، کیسے گلے میں توق ڈالا ہوگا۔ سیدانیوں کو اونٹ کی ننگی پیٹھوں پر نہ مخمل ہے نہ ہودج ہے، ایسے ہی بے حجاب بٹھا دیا ہے۔ روایت میں لکھا ہے سیدہ زینب جب حضرت امام کے جنازے کے لاشے کے قریب سے گزری ہیں تو ایسی درد بھری انداز میں واہ محمدہ واہ محمدہ، اے رسول اللہ آپ پر اللہ اور اس کے ملائکہ مقربین کا سلام ہو، دیکھو نا آپ کے نواسے حسین کا لاشا پڑا ہوا ہے، گرد و غبار سے امٹا ہوا چہرہ ہے، اعضا شکست خوردہ ہیں۔ اس انداز میں سیدہ نے وہاں پر اپنے درد کا اظہار کیا کہ روایت میں لکھا ہے کہ دوست اور دشمن سب سن کر رونے لگے ہیں۔ ادھر کا عالم تو یہ ہے، ادھر ابن زیاد کی بارگاہ میں امام کا سر لے کر خولی شنان سمر شبل جیسے خبیث ملعون اور جہنمی لوگ پہنچے ہیں۔ ابن زیاد کو اطلاع ہو گئی تھی، دربار کوفہ سجا دیا گیا ہے، کوفہ کی گدی پر ظالم بیٹھا ہے، حسین شہید اعظم کا سر تشت میں لا کے رکھا گیا ہے۔ ظالم اپنی چھڑی ہاتھ میں تھی، چھڑی سے لبہائی امام کو ٹھوکر مارتا ہے۔ وہاں بیٹھے ہوئے ایک صحابی تھے جن کا نام زید ابن ارقم تھا۔ صحابی رسول زید ابن ارقم نے فرمایا او ابن مر جانا، اے ابن زیاد چھڑی ہٹا لے، قسم خدا کی تو ان لبوں کو ان ہونٹوں کو چھڑی لگا رہا ہے جنہیں میں نے دیکھا کہ رسول اللہ اپنے ہونٹوں سے چوسا کرتے تھے، بوسا دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ کہتے ہوئے آپ اٹھے اور فرمایا ایک غلام زادے نے غلام زادوں کو غلام بنا لیا ہے، اب یہ سلطنت غلام زادوں میں رہے گی، عربوں کو اب کبھی عزت نہیں مل پائے گی۔ یہ چلے گئے۔ اب ادھر پھر معاملہ یہ ہوا کہ عبید اللہ بن زیاد نے کہا
بڑی مسجد میں لوگوں کو اکٹھا کیا جائے۔ کوفہ کی جامع مسجد میں اعلان کیا گیا کہ سب لوگ اکٹھا ہو جائیں اور کوفہ کی جامع مسجد میں آئیں۔ کوفہ کی جامع مسجد میں سر امام کو رکھا گیا۔ یہ ظالم منبر پر کھڑا ہوا، ملعون وقت، مستحق نار، جہنمی ابن زیاد، اور کھڑے ہو کے اللہ کا شکر بجا لانے کے بعد ظالم کہتا ہے اپنی ناپاک زبان سے، وہ لوگوں اللہ کا شکر ہے جس نے حق اور اہل حق کو یعنی اپنا اور یزید کا نام لیا، فتح دی، اور کذاب ابن کذاب معاذ اللہ امام پاک اور ان کے والد گرامی کو جھوٹا کہا، معاذ اللہ، صد بار معاذ اللہ، ان کو ذلت و رسوائی کی شکست دی ہے۔ وہاں ایک نابینا سا محب اہل بیت بیٹھے ہوئے تھے جن کا نام ابن عفیف تھا، اللہ اکبر، نابینا تھے، عبداللہ ابن عفیف ایزدی۔ عبداللہ ابن عفیف ایزدی نے کہا، برداشت نہ کر سکے، کھڑے ہوئے، فرمایا ابن زیاد تو جھوٹا، تیرا باپ جھوٹا، اللہ کی قسم حسین سچے، حسین کا باپ سچا، تو ظالم، تیرا باپ ظالم، لوگوں رعایا کا خون تم نے پیا ہے۔ حسین عادل ہیں، ان کے باپ عادل ہیں، ان کے نانا عادل ہیں۔ یہ حق بیانی کو سنا تو ابن زیاد ظالم برداشت نہ کر سکا، سپاہیوں کو حکم دیا کہ پکڑو۔ سپاہیوں نے پکڑنا چاہا تو عبداللہ ابن عفیف ایزدی کے قبیلے کے لوگ موجود تھے، انہوں نے اس کو چھڑا لیا، مگر ابن زیاد کا کلیجہ ٹھنڈا نہ ہوا۔ رات کو سپاہیوں کو بھیج کر عبداللہ ابن عفیف ایزدی کو بھی قتل کرا دیا۔ حسین کے نام پر ایک اور ان کے چاہنے والے نے جامع شہادت نوش کر لیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ادھر کا حال تو یہ ہے، ادھر کا عالم یہ ہوا ہے کہ ظالم ابن زیاد نے سنان کو، خولی کو، ہرملا کو، شمر لعین کو، سب کو تیار کیا، اور تیار کرنے کے بعد لکھا ہے کہ امام کے مبارک سر کو کوفہ کے دروازے پر 3 دن لٹکائے رہا، اور اس کے بعد ظالم نے شمر وغیرہ کی سرکردگی میں امام کے لٹے پٹے قافلے کو یزید کے یہاں دمشق بھیجا ہے، اور اپنے سالاروں سے اس نے کہا، دیکھو ان کے سروں کو نیزے پہ اٹھائے رہنا جب آبادیوں سے گزرنا، تاکہ کوئی شخص یزید کی بغاوت نہ کر سکے۔ اللہ اکبر۔ ظالم یزیدی ہیں، دنیا کے لالچی کتے ہیں، نبی کا کلمہ پڑھا اور نبی کے نوازوں پر ظلم کا یہ معاملہ اور ظلم و ستم کا ایسا پہاڑ ڈھایا ہوا ہے، لے کے چلے ہیں۔ روایت میں آیا ہے کہ امام کے سر کو لے کے چلے، پہلی منزل میں ایک گرجا گھر کے پاس قیام کیا، وہاں ٹھہرے تو انہوں نے دیکھا کہ گرجا گھر کی دیوار پھٹی ہے، لوہے کا ایک قلم نکلا ہے، اور اس سے گرجا گھر کی دیوار پہ لکھا گیا ہے، اترجو امت قتلت حسینہ شفاعت جد ہی یوم الحسابی۔ کیا اس نبی کے امتی یہ امید کرتے ہیں کہ میدان محشر میں ان کے ناجنوں نے حسین کو قتل کیا ہے، کہ میدان محشر میں ان کے نانا کی شفاعت انہیں میسر ہوگی؟ یزیدیوں نے یہ دیکھا، گھبرا گئے۔ پادری سے ایک روایت میں یہ ہے کہ بہت پہلے سے یہ شعر وہاں لکھا ہوا تھا، اس گرجا گھر کا پادری تھا، آیا باہر نکل کے، یہ منظر دیکھا تو شمر وغیرہ ظالموں سے پوچھا، اے ظالموں یہ کیا ہے؟ تو شمر ظالم نے کہا، یہ علی کے بیٹے کا سر ہے۔ گرجا گھر کے پادری نے کہا، کون علی؟ کہا وہی علی تو نہیں جو داماد پیمبر ہیں؟ کہا ہاں ہاں وہی علی، ان کے بیٹے حسین کا سر ہے۔ گرجا گھر کے پادری نے کہا، ارے ظالموں، بد نصیبوں، خبیثوں، لعینوں، تم نے حیا نہیں آئی؟ بات بناتے ہو، سیدھا سیدھا کیوں نہیں کہتے؟ تم نے اپنے نبی کے نواسے کا سر کاٹ کے لائے ہو اور اس بے غیرتی سے گھما رہے ہو۔ ارے ظالموں دیکھو، میرے پیغمبر عیسیٰ جس سواری پہ سوار ہوتے تھے اس کا کھر موجود ہے، ہم نے اس وقت سے آج تک اس کو سنبھال کے رکھا ہے۔ تمہارے درمیان تو تمہارے نبی کا نواسا جلوہ افروز تھا، ظالموں تم نے شہید کر دیا انہیں، اور پھر بے غیرتی کا مظاہرہ کر رہے ہو۔ بے شرمو، ان کے سر کو نیزے پر بلند کیے ہوئے تم گلیوں میں گھما رہے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس نے
یہ منظر دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا اچھا یہ کام کرو، 10,000 درہم لے لو اور اس سر کو ایک رات کے لیے میرے حوالے کر دو۔ دنیا کے لالچی کتے تھے، انہوں نے دنیا کی لالچ میں آ کر، درہموں کی لالچ میں آ کر کہا ٹھیک ہے یہ سر لے لو، 10,000 درہم دے دو۔ 10,000 درہم دیا۔ گرجا گھر کا پادری اس نے سر حسین کو لیا، روایت میں لکھا ہے اپنے خاص کمرے میں لے گیا، بال کو دھلا، صاف کیا، کافور اور عطر سندل سے، چہرے انور پر جو داغ تھے اسے دھویا اور پھر ایک بلند مقام پر رکھا، ہاتھ باندھ کے بیٹھ گیا، حسین کے سر پاک کو دیکھنے لگا۔ اللہ اکبر، اتنے میں کیا دیکھتا ہے کہ آسمان سے لے کر سر حسین تک دور کی ایک لڑی لگی ہوئی ہے۔ اسی وقت وہ توبہ کرتا ہے اور کہتا ہے حسین گواہ رہنا، میں نے تمہاری یہ کرامت دیکھ کر تمہارے نبی پر ایمان لے آیا ہوں اور پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ پادری مسلمان ہو گیا۔ صبح نہایت ادب سے جا کے ان یزیدیوں کو سر حسین کے حق ان کے حوالے کر دیا ہے۔ اب یہ یزیدی قافلہ لے کے چلے ہیں، ایک جگہ آتی ہے نصیبین کہتے ہیں، نصیبین کے بادشاہ نے، وہاں کے حاکم نے، یزید کی چاپلوسی نے بہت سجایا ہے، بہت سنوارا ہے۔ قافلہ اندر گیا ہے کہ روایت میں لکھا ہے ایسا عذاب آیا دفتن کہ شمر گھبرا گیا اور گھبرا کے وہاں سے بھاگا ایک دوسری جگہ پر، جس جگہ کا نام غالباً معمورہ تھا۔ معمورہ قبیلے کے شہر کے اندر داخل ہونا چاہا، وہاں کا حکمراں محب اہل بیت تھا، اس نے روک دیا کہ ظالموں تم حسین کے قاتل ہو، ان کے خانوادوں کو قتل کیا ہے، اگر میرے شہر میں آئے تو تم سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ شمر گھبرا کے وہاں بھاگا، وہاں سے جب آگے چلا ہے تو معمورہ نام کی ایک پہاڑی کے دامن میں خیمہ لگا دیا ہے۔ معمورہ پہاڑی اور قلعہ نما ایک شہر تھا، اس کا رئیس ایک پادری تھا جس کا نام عزیز تھا، وہ سویا ہوا تھا۔ خواب میں اس نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ و ہارون آئے ہیں اور وہ رو رہے ہیں۔ پوچھا تم کیوں رو رہے ہو؟ ہے میرے آقا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام آپ دونوں کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تمہیں نہیں معلوم عزیز، ظالم یزیدیوں نے خاتم الانبیاء کے شہزادے حسین کو شہید کر دیا ہے، بے غیرتی سے ان کا سر گھما رہے ہیں، اب تمہارے سر یہاں لا رہے ہیں، تم اس سر کی تعظیم کرو اور اس کے بدلے میں اللہ تمہیں شیریں سے تمہارا نکاح کرا دے گا۔ اللہ اکبر، یہ شیریں کون ہیں؟ ان کی بھی تھوڑی سی سوانے میں بیان کر دوں۔ جب ایران فتح ہوا تھا تو قیصر ایران کی شہزادی جن کا نام شہر بانو تھا، وہ باندی بنا کے حضرت عمر کی بارگاہ میں لائی گئی تھی۔ حضرت عمر نے سوچا بادشاہ کی باندی بیٹی ہے تو کسی بادشاہ کے شہزادے سے نکاح ہونا چاہیے، لہذا انہوں نے حضرت امام حسین سے ان کا نکاح کر دیا تھا۔ یہ جناب شہر بانو تھیں، ان کے پاس 100,000 باندیاں تھیں، آدھی انہوں نے پہلے وہ کر دیا تھا، آزاد کر دیا تھا، آدھی باندیاں موجود تھیں۔ ایک دن امام حسین نے ان کے پاس جو باندی تھی جس کا نام شیریں تھا اس کی تعریف کرنے لگے۔ اللہ اکبر، اس روایت کو امام ابو اسحاق اسفرائینی نے اپنی کتاب نور العین فی مشہد الحسین میں لکھا ہے۔ امام ابو اسحاق اسفرائینی لکھتے ہیں امام نے شیریں کی تعریف کی، شہر بانوں کو لگا کہ امام شیریں کو پسند کرتے ہیں، انہوں نے باندی کو آزاد کیا، امام کی بارگاہ میں لا کے پیش کر دیا، حضور آپ اسے پسند کرتے ہیں، بطور خادمہ قبول کر لیجئے۔ امام نے اسے آزاد کر دیا تو روایت میں لکھا ہے اس کی آزادی کی خوشی میں جناب شہر بانوں نے اسے ایک
شاندار حلہ پہنایا، لال کلر کا حلہ پہنایا۔ امام نے پوچھا شہر بانو تم نے اتنی باندیوں کو آزاد کیا مگر کسی کو اتنا شاندار جوڑا نہیں پہنایا، شیریں کو آزاد کر رہی ہو تو اتنا شاندار جوڑا پہنا رہی ہو۔ جناب شہر بانو نے فرمایا میرے آقا انہیں جوڑا اس لیے نہیں دیا کہ میں نے آزاد کیا تھا، اسے جوڑا اس لیے دے رہا ہوں کہ تم آزاد کر رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ شیریں اس وقت سے لے کر کربلا تک حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے ساتھ تھیں اور حضرت امام کی بیویوں کے ساتھ تھیں۔ یہی شیریں انہوں نے دیکھا پڑاؤ پڑ گیا ہے، سیدانیاں بے حجاب ہیں، پردہ نہیں ہے، دوپٹے نہیں ہیں، چادریں چھین لی گئی ہیں یزیدیوں کے ظلم سے بچا کے۔ جناب شیریں نے کچھ زیورات چھپا رکھے تھے، جب موقع ملا انہیں تو وہ زیور لیے، سوچا جا کے معمورہ شہر میں بیچ دوں اور سیدانیوں کے لیے چادر خرید کے لاؤں۔ وہ معمورہ شہر کی طرف صبح صبح بھاگتی ہیں، دروازے پر دستک دیتی ہیں، ادھر سے رئیس شہر عزیز آتا ہے، پہلے ہی سے دروازے پر موجود ہے۔ جیسے ہی دستک ہوتی ہے عزیز کہتا ہے شیریں ٹھہرو میں دروازہ کھولتا ہوں۔ جب دروازہ کھلا جناب شیریں شہر کے اندر گئیں تو انہوں نے پوچھا عزیز تجھے میرا نام کیسے معلوم؟ تو انہوں نے پورا واقعہ بیان کر دیا کہ حضرت موسیٰ آئے تھے، حضرت ہارون آئے تھے اور مجھے حسین کے قافلے کی خدمت میں مامور کیا ہے اور یہ بشارت بھی دی ہے کہ میرا نکاح تیرے ساتھ ہوگا۔ روایت میں لکھا ہے وہ گیا اعزاز و اکرام کیا اور اعزاز و اکرام کے بعد حضرت امام زین العابدین نے اسی مقام پر جناب شیریں کا نکاح عزیز سے کرا دیا۔ عزیز نے جب یہ منظر دیکھا اسی وقت پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ظالم سمجھ رہے تھے یزیدی حسین کا سر گھمایا جائے گا، بے آبروئی ہوگی، مگر حسین کا سر جا رہا ہے، اپنی زندگی کی علامتیں دیتا جا رہا ہے اور جس مقصد کے لیے شہادت نوش کی تھی اس مقصد کو زندہ کرتے جا رہے ہیں، حیات نو بخشتے جا رہے ہیں۔ مقصد یہی تھا کہ اسلام زندہ رہے، سر حسین جا رہا ہے اور کافر ایمان لاتے جا رہے ہیں۔ اللہ پانی پلا دیجئے، درود شریف پڑھیے، درود شریف۔ اللہم صلی وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ قافلہ آگے بڑھتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ یزید کے دمشق پہنچنے سے پہلے کچھ لوگ پہنچ گئے، یزید کو بتایا حسین شہید کر دیے گئے ہیں، لٹا پھٹا قافلہ آ رہا ہے۔ تو سنیں وہ جو یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں معاذ اللہ، یزید نے حکم دیا کہ دمشق سجا دیا جائے، پورا شہر دلہن کی طرح سجا دیا گیا۔ غلام شاندار لباس پہنے ہوئے، ریشمی پٹکے باندھے ہوئے، تلواریں حمائل کیے ہوئے شہدریوں میں ٹہل رہے تھے۔ روایت میں لکھا ہے کہ اسی موقع پر رسول اللہ کے صحابی جناب سہل بن سعد دمشق بغرض تجارت گئے تھے۔ تجارت کی غرض سے انہوں نے دیکھا شہر دلہن کی طرح سجا دیا گیا ہے، یزید کے غلام شہدریوں میں ٹہل رہے ہیں۔ ایک شامی غلام روکا اور پوچھا کیا بات ہے، کیا بادشاہ کے یہاں شادی ہے یا اور کوئی مسئلہ ہے؟ شامی غلام نے کہا نہیں ایسا مسئلہ نہیں ہے، لگتا ہے تم اجنبی ہو، لگتا ہے تم مسافر ہو، لگتا ہے تم باہر سے کہیں سے آئے ہو۔ کہا ہاں ہم حجاز مقدس سے آئے ہیں، ہم مکہ مکرمہ سے آئے ہیں۔ کہا پھر شاید تمہیں معلوم نہیں ہے ابن زیاد بدنہاد نے یزید کے کہنے پر نواسہ رسول کو قتل کر دیا ہے اور ان کا لٹا پٹا قافلہ دمشق آ رہا ہے۔ اس کی خوشی میں یزید نے پورا شہر سجانے کا حکم دیا ہے۔ صحابی رسول تھے، حسین کی عظمتوں سے آگاہ تھے، غش کھا کے گر پڑے، ہوش آیا تو فرمایا بتاؤ میرے آقا حسین کا قافلہ کدھر سے آ رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ لوگوں نے بتایا بابو سعا سے آ رہا ہے۔ جناب سہل بن سعد ہیں، دوڑتے ہوئے گئے تو کیا دیکھا، یزیدی ڈھول بجا رہے ہیں، تاشے بجا رہے ہیں، باجے بجا رہے ہیں اور سیدان
سیدانیوں کا قافلہ گزر رہا ہے اور یزیدی کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، عبرت پکڑیں وہ لوگ جو ان محرم کے مہینوں میں باجے گاجے بجاتے ہیں۔ حسینی کہلاتے ہو اور باجے بجاتے ہو؟ ارے حسینیوں کا گھر تو ماتم کدا بنا ہوا تھا، تم کیسے حسینی ہو کہ تم اس دن ڈھول اور تاشے باجے بجاتے ہو؟ تاشے اور باجے تو یزیدیوں نے بجائے تھے۔ اللہ اکبر۔ جناب سہل بن سعد مجمع کو پھاڑتے ہوئے آگے گئے، دیکھا قافلہ گزر رہا ہے، ہاتھ باندھ کے سر جھکا کے کھڑے ہو گئے، رونے لگے۔ اتنے میں ایک اونٹنی آئی، حضرت کے سامنے رک گئی، ایک نسوانی آواز آئی اور پوچھا ان یزیدی درندوں کی بھیڑ میں ہم سیدانیوں پہ رونے والا کون ہے؟ جناب سہل بن سعد نے کہا پہلے بتایا جائے مجھ سے یہ سوال کرنے والا کون ہے؟ آواز آئی مجھے سکینہ بنت حسین کہتے ہیں، میں حسین کی شہزادی سکینہ ہوں۔ جناب سہل آنسوؤں کو نہ روک سکے، پلکوں کا حصار توڑ کر ان کے آنسو رخسار پہ آ گئے اور انہوں نے کہا شہزادی میں کوئی اور نہیں ہوں، میں آپ کے نانا محمد عربی کا ادنا سا غلام ہوں اور امتی ہوں۔ اے صبر و رضا کی مملکت کی شہزادی سکینہ بتاؤ میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ حکم ہو یزیدیوں کو تہس نہس کر دوں۔ ابھی بازوؤں میں حجاجی طاقت باقی ہے، تلوار میں ابھی مکے کی دھار موجود ہے۔ جناب سکینہ نے فرمایا نہیں نہیں، اب مجھے خاک کسی خون قتل و خون کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں میرے نانا کے صحابی اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو بس اتنا کرو نا، دیکھو میری سواری کے آگے نیزے پر ایک سر بلند ہے۔ جناب سہل نے دیکھا تو وہ آقا حسین کا سر تھا، پھپک کے رو پڑے اور یارہ ضبط نہ رہا، آنسوؤں کو برداشت نہ کر سکے، رونے لگے۔ سیدہ سکینہ نے فرمایا اے میرے نانا کے صحابی اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو بس اتنا کرو کہ یہ بابا کا سر میری سواری سے دور کرا دو۔ روایت میں علامہ جریر طبری نے لکھا کہ جناب سہل بن سعد نے 400 درہم دے کر بابا حسین کے سر کو سیدانیوں سے آگے کر دیا ہے۔ میں نے یہ روایت پڑھی تو میں سوچنے لگا، غور کرنے لگا، فکر کرنے لگا، یہ میرے اللہ اس وقت جناب سکینہ کو تو یہ کہنا چاہیے کہ بابا کا سر میری گود میں دے دیا جائے، اس لیے کہ نور کی جو بارش سر حسین پر ہو رہی تھی دنیا میں کہیں اور نہیں ہو رہی تھی۔ ایسے موقع پر یہ نہ کر کے بابا کو دور کرا دیا ہے تو آج بھی میری ماں اور بہنوں سکینہ اور فاطمہ اور زینب کی باندیوں سنو، کربلا کی سیدانیوں کا اور کربلا کی قیدی خواتین اسلام کا یہ کردار دیکھو۔ میں نے پوچھا جناب سکینہ عالم تصور میں آپ سے عرض کرتے ہیں کہ بابا کا سر کو دور کیوں کرا دیا؟ تو مدار سکینہ سے آج بھی جواب آئے گا، ارے نادان تو نے دیکھا نہیں میرے پیچھے میری پھوپھی زینب سلام اللہ علیہا بے حجاب بیٹھی ہوئی تھیں، یزیدیوں کی اچٹتی ہوئی نگاہیں پھوپھی کے چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ میری پھوپھی کے چہرے پر یزیدیوں کی نگاہیں پڑیں، تو میں نے بابا کا سر دور کرا دیا ہے تاکہ یزیدی بابا کا سر دیکھیں میری پھوپھی کا چہرہ نہ دیکھیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے نبی کی نبی کی باندیوں، فاطمہ کی باندیوں، سکینہ و زینب کی باندیوں، میری ماں اور بہنوں دیکھو تو صحیح، ہمارے یہاں ایک بچہ انتقال کر جائے بے پردگی کا عالم ہوتا ہے، وہاں تو پورا گھر کا گھر لٹا دیا گیا ہے، مگر پردے کا اہتمام یہ ہے۔ اے میری سماج کی بیٹیوں، اے میری بہنوں، تم ہماری غیرت ہو، ہمارا فخر ہو، ہمارا غرور ہو، میری بہنوں بے حیا بن کے نہ ٹہلو، زیور ہے پردہ تمہارا، اس پردے کو اپناؤ اور سیدہ فاطمہ کی بارگاہ میں غلامانہ اور باندیانہ خراج پیش کرو۔ میں تبصرہ کسی اور موقع پر کروں گا، آگے بڑھتا ہوں۔ یہ قافلہ گیا یزید کے دربار میں، سب سے پہلے جانے والا شخص محذر ابن عائزہ سالبی تھا۔ یہ ظالم پہنچا اور دربار
दरबार यजीद में उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन को मुबारक हो कि मैं उनके सबसे बदतरीन और मलामत ज़दा शख्स माज़ल्ला सदबार माज़ल्ला हुसैन इब्ने अली का सर आया हूँ। अब रवायत सुनिएगा, ज़रा गौर से सुनिएगा। यजीद ने इतना सुना तो उसने कहा, सबसे बदतरीन है वो जिसे मुहज्जर की माँ ने जना। तू कैसी बातें कर रहा है? पहले की रवायत ये है, इतने में याहया इब्ने हिकम जो बैठा, मरवान इब्ने हिकम का भाई याहया इब्ने हिकम बैठा हुआ था। उसने कहा, इन जालिमों ने हुसैन को शहीद कर दिया है और अब आंसू बहा रहे हैं। सुमैया की औलाद तो संगरेजे की तरह है और फातिमा की औलाद बाकी न रही। इतना कहा तो यजीद ने उनका हाथ दबा दिया, ये न कहो। और फिर जब पूरा काफिला पहुंच गया, खूली पहुंचा, सिनान पहुंचा, शिम्र पहुंचा, बांदियों को लेके, बांदी बनाए हुए सैयदानियों को लेके, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को लेके, तो रवायत में लिखा है यजीद ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बुलाया और बुलाने के बाद कहा, आप यकीन जानिए अगर आपके बाप का मामला मेरे साथ डायरेक्ट होता तो मैं कभी उन्हें कत्ल न करता। बदतरीन है इब्ने ज़ियाद जिसने ये काम किया है, मगर शहजादे जब जो होना था वो हो गया है। अब क्या होता है? अब जो होना था वो हो गया है। आपके साथ हमारी हमदर्दियां हैं। अब आप मदीना जाइए, वहाँ जो ज़रूरत हो मुझे लिखते रहिएगा। रवायत से तो ये लगता है कि इब्ने ज़ियाद वगैरह ने ये काम यजीद की मर्ज़ी के बग़ैर किया, मगर मौर्रिख़ीन लिखते हैं यजीद की ये सियासत थी। वहाँ पूरे दमिश्क के लोग इकट्ठा थे। अगर उस वक्त ये फ़ख्र मुबाहगात करता और ये कहता हमारे हुक्म से मारा गया है, तो उसी वक्त उसका तख्ता पलट दिया जाता। वहाँ भी गैरत वाले लोग थे, कलमा पढ़ने वाले लोग मौजूद थे। इसलिए उसने अपनी हुकूमत को बचाने के लिए बज़ाहिर ला इल्मी का इजहार किया, वरना हकीकत तो ये है कि एक शेर और उसने पढ़ा था, जिस शेर का मफहूम ये है कि आज हमने बद्र के मक़तूलीन का अपने बाप दादा का बदला ले लिया, यानी बद्र में जो कुफ़ार कत्ल किए गए थे आज हमने उनका बदला ले लिया है। इसीलिए हमारे उलमा में हज़रत इमाम अहमद इब्ने हम्बल फरमाते हैं कि यजीद बदतरीन काफिर है। हमारे इमाम उसके फासिक व फाजिर होने में, लानती जहन्नमी होने में कोई शक व शुबा नहीं करते, मगर काफिर नहीं कहते हैं। मेरे अजीज, यजीद के दरबार में जब ये काफिला लुटा हुआ पहुंचा है तो यजीद ने ये मामलात करके हज़रत नौमान बिन बशीर को, जो कूफा के गवर्नर थे जब हज़रत मुस्लिम वहाँ गए थे, उनको मुहिब अहले बैत समझ के बुलाया। 30 आदमियों का हिफाजती दस्ता दिया और कहा इन्हें बाहिफाजत मदीना पहुँचा दो। हज़रत नौमान बिन बशीर, हज़रत ज़ैनुल आबिदीन, हज़रत सकीना, हज़रत ज़ैनब, छोटे छोटे बच्चे और सैयदानियों को लिए हुए मदीना पहुँचे हैं। तो ये लुटा फुटा हुआ काफिला मदीना तैयबा गया है तो सीधा रोज़े रसूल पर गया है। ये बातें सुन के कि लुटा फुटा काफिला आ रहा है, हज़रत मोहम्मद इब्ने हनफिया, हज़रत मोहम्मद इब्ने हनफिया जो हज़रत इमाम के सौतेले भाई थे, वो हज़रत उम्मे सलमा, मदीना तैयबा के ख़ानदान की औरतें सब बाहर निकल आईं रोते बिलखते हुए। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो कूफा से लेके, करबला से लेके कूफा, दमिश्क और मदीना तैयबा तक सब्र इस्तिकामत का जबल शामिख बने हुए थे, कूहे हिमालय बने हुए थे। अब जब उनके सामने नबी का मज़ार आया है तो फूट फूट कर वो रोने लगे हैं। याराए ज़ब्त न रहा है, बर्दाश्त न रहा, और फिर उन्होंने कहा दादा जान अपने इस पोते का सलाम कबूल करिए, हम पर दादा जान कैसी कैसी मुसीबतें गुजरी हैं, आपको इल्म है। रोते रहे बिलखते रहे। इस तरह मदीना तैयबा पहुँचे और फिर अपने नाना और दादा के घर में जाके क़याम किया। रवायत में लिखा है कि इमाम पाक का
حجر اقدس حضرت فاطمہ اور حضرت حسن کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ ادھر کا معاملہ تو یہ رہا، اب ادھر ان یزیدی ظالموں کا انجام بھی سنو جنہوں نے امام پر ظلم و تشدد کے پہاڑ ڈھائے تھے۔ ادھر حالت یہ ہوئی ہے کہ مختصر سا میں ذکر کرتا چلوں، سن 61 ہجری میں حضرت امام کی شہادت ہوئی ہے۔ ظالم یزید اسی پر اکتفا نہیں کرتا ہے، سن 63 ہجری میں مدینہ پر حملہ کراتا ہے، اور اتنا حملہ کراتا ہے کہ مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے، ان کا لید اور پیشاب منبر رسول پر گیا۔ 3 دن تک مدینہ کی پاک باز عورتوں کو اپنے لشکر کے لیے حلال کر دیا تھا ظالم نے۔ صرف ایک شخص حضرت سعید ابن مسیب جو کبار تابعین میں سے تھے، وہ پاگل بن کے مسجد نبوی میں رہے اور وہ ایک اذان سنا کرتے تھے۔ ان کو بھی ظالموں نے پکڑ کے قتل کرنا چاہا، مگر دیوانہ سمجھ کے انہیں چھوڑ دیا تھا۔ مدینہ پر حملہ کیا 63 ہجری میں مسلم ابن عقبہ کی سربراہی میں، یہ راستے میں مر گیا تو پھر حسین ابن نمیر کی سربراہی میں مکہ پر بھی حملہ کیا، مکہ کا صحن پتھروں سے بھر دیا، مکہ کی چھت توڑ دی ظالموں نے، آگ لگا دیا، غلاف کعبہ جل گیا، وہ سینگ جو دمبا جنت سے آیا تھا اس میں رکھی ہوئی تھی وہ بھی جل گئی۔ اس طرح بے حرمتی کی، عین اس وقت جب یہ کعبہ کے بے حرمتی کر رہے تھے، مقام ایک قریہ ہے مقام حران یا حمص کے مقام پر ظالم یزید اپنے 1000 لشکریوں کے ساتھ گیا ہوا تھا شکار کھیلنے کے لیے۔ ایک کسان سے پانی مانگا، اس نے دیا، پھر کوئی وجہ ہوئی گھوڑے سے پھسلا، رکاب میں پیر پھنس گیا، گھوڑا دوڑاتا ہوا لے گیا۔ ایک روایت یہ ہے، اور ایک روایت یہ ہے کہ بدترین بیماری میں مبتلا ہو کر بس 4 سال کچھ مہینے تخت پر بیٹھ کر وہ جہنم رسید ہو گیا۔ یزید مر گیا، مٹ گیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا جس کا نام معاویہ تھا، لوگوں نے اس کو تخت خلافت پر بٹھایا، مگر 4 مہینے کے بعد وہ بھی مر گیا۔ لوگوں نے کہا تم اپنے بعد، یہ نیک شخص تھا، یزید کا بیٹا معاویہ نیک تھا، صالح تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا۔ لوگوں نے کہا اپنے بعد کس کو خلیفہ بناتے ہو؟ تو معاویہ جو یزید کا بیٹا تھا اس نے کہا جس خلافت میں ہم نے حلاوت نہیں دیکھی ہم کسی کو خلیفہ نہیں بناتے۔ تو شام اور مصر کے لوگوں نے وہ مروان ابن حکم کو اپنا خلیفہ بنایا، اور حجاز و عراق کے لوگوں نے عبداللہ ابن زبیر رحمت رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ بنا لیا۔ اب عبد الملک نام کا آدمی وہ بادشاہ بنا۔ اسی کے زمانے میں مختار ابن عبید ثقفی کا خروج ہوتا ہے۔ مختار ابن عبید ثقفی کوفہ کا گورنر بنتا ہے۔ گورنر بنتے ہی اس نے لوگوں سے کو تلاشا اور تلاش کے کہا مجھے بتاؤ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے کربلا کی دھرتی پر امام کو اور ان کے گھر والوں کو شہید کیا تھا۔ قسم خدا کی میں ایک ایک کو چن کے ماروں گا، اگر میں ایسا نہ کروں تو مجھے پر اللہ اور اس کے رسول اور لوگوں کی لعنت ہو۔ لوگوں نے بتانا شروع کیا تو سب سے پہلے ایک دن اپنے دربار میں بیٹھا تھا، اور وہ بیٹھتے ہوئے ہیثم ابن اسود نام کا آدمی بھی بیٹھا تھا۔ مختار ابن عبید ثقفی نے کہا کل میں ایک ایسے شخص کو قتل کروں گا جس کی قتل پر اللہ، اس کا رسول اور فرشتے خوش ہوں گے، راضی ہوں گے۔ ابن ہیثم سمجھ گیا کہ کل ابن سعد کا قتل ہوگا۔ وہ دربار سے اٹھا، اپنے گھر گیا، گھر جانے کے بعد اپنے بیٹے کو بھیج کر ابن سعد سے کہلا بھیجا کہ مختار تمہارا قتل کرنا چاہتا ہے، تم اپنی حفاظت کا انتظام کرو۔ مگر شروع کے زمانوں میں ابن سعد سے مختار کے اچھے تعلق تھے، اس لیے ابن سعد نے کہا وہ مجھے قتل نہیں کرے گا۔ صبح ہوئی تو مختار نے اپنے کوتوال ابو امرا کو بھیجا جاؤ ابن سعد کو پکڑ کے لاؤ۔ ابن سعد تو گھر میں چھپ گیا، اپنے بیٹے کو بھیج دیا، اس کے بیٹے کا نام تھا حفص۔ حفص کو لے کر گئے، مختار نے پوچھا کون ہے؟ کہا میں ان کا بیٹا ہوں۔ کہا تو حضرت علی اکبر کا بدلہ تو نہیں ہو سکتا،
مگر میں تجھے اس کے مقابلے میں قتل کروں گا، مگر تو بتا تیرا باپ کہاں ہے؟ تو اس کا بیٹا کہنے لگا میرے باپ نے دنیا داری چھوڑ دی ہے، گھر میں پناہ گزی ہو گئے ہیں، اب کسی سے ملتے جلتے نہیں ہیں، خلوت نشی ہو گئے ہیں۔ مختار ابن عبید ثقفی نے کہا ظالم اب گھر میں بیٹھ گیا ہے، اس وقت کیوں نہیں بیٹھا؟ رہ کی حکومت کے لالچ میں نواسہ رسول پر ظلم و تشدد کے پہاڑ ڈھائے اور اب جا کے خلوت نشی ہو گیا ہے۔ پھر اس نے ابو امرہ کو اشارہ کیا، اس کا کوتوال ابو امرہ گیا اور جانے کے بعد ابن سعد کے گھر میں گھس کے ابن سعد کا سر کاٹا، بغل میں دبایا اور مختار ابن عبید ثقفی کے دربار میں لا کے پیش کیا۔ مختار ابن عبید ثقفی نے ابن سعد کے بیٹے حفص سے کہا یہ سر تم پہچانتے ہو؟ کہا ہاں یہ میرے باپ کا سر ہے، اس کے بعد زندگی میں کوئی مزہ نہیں۔ کہا تو پھر تو زندہ بھی نہیں رہے گا۔ ابو امرہ کوتوال کو حکم ہوا حفص کے گلے کو بھی کاٹ دیا مختار ابن عبید ثقفی کے حکم سے۔ ابن سعد بھی جہنم رسید ہوا، اس کا بیٹا بھی جہنم رسید ہوا۔ ابن سعد تو اس طرح ذلت کی موت مارا گیا۔ ادھر حال یہ ہے خولی کا، خولی ابن یزید یہی وہ ظالم شخص ہے، بدکار شخص ہے جس کا معاملہ یہ ہے کہ اسی ظالم نے امام پاک کے سر کو کاٹا تھا کربلا کی دھرتی پر، اور یہ جب چھپا کے لا رہا تھا تو راستے میں اس کا گھر پڑا تھا، یہ اپنے گھر گیا، اس کے گھر میں ایک تنور تھا، تنور میں امام کے سر کو چھپا دیا۔ اس کی بیوی بڑی نیک اور صالح تھی، اس نے پوچھا کس کا سر لائے ہو؟ تو اس نے کہا یزید کے ایک باغی کا سر لایا ہوں، اور اتنا کہہ کے چلا گیا۔ مگر اس کی بیوی جاگتی رہی تو اس نے دیکھا کہ تنور سے روشنی نکل رہی ہے، اور رات کا وقت تھا، یہ جو رات کا وقت تھا، تنور سے ایک روشنی نکل رہی ہے۔ پھر اس نے دیکھا کہ کچھ عورتیں آئی ہیں، وہاں سر کو اٹھایا ہے، سینے سے لگایا ہے، چپٹ چمٹ کے وہ روتی ہیں اور اس کو سلام کہتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ دیکھا اس نے تو سر کے قریب گئی، اٹھایا سر کو۔ اس نے کئی مرتبہ حسین کی زیارت کی تھی، سر اقدس کو اٹھایا، پہچان گئی اور اس نے کہا رے یہ تو امام کا سر ہے۔ اور پھر وہ بیان کرتی ہے کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد ہم نے دیکھا کہ کچھ بزرگ تشریف لائے ہیں، میں بے ہوش ہو چکی تھی، میں نے سوچا یا اللہ کیا ہوگا؟ وہ بزرگ آئے اور انہوں نے کہا یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کا عذاب خاتون تم پر نہیں ہوگا، اس لیے کہ تم نے یہ کام نہیں کیا ہے، تیرے شوہر خولی نے کیا ہے، اس کا انجام اسی کو بھگتنا ہوگا۔ تو اس کی بیوی کہتی ہے میں نے پوچھا یہ عورتیں کون تھیں؟ تو آنے والوں نے بتایا یہ سیدہ خدیجہ تھیں، سیدہ فاطمہ تھیں، اور آسیہ تھیں، اور مریم بنت عمران تھیں۔ یہ لوگ آئی تھی حسین کے سر کو بوسہ دینے کے لیے۔ اللہ اکبر، خولی کا عالم یہ ہے۔ کوتوال ابو عمرہ کو بلانے کے لیے بھیجا، خولی چھپ گیا، اپنی بیوی سے کہنے لگا بتا دو میں نہیں ہوں، مگر اس کی بیوی جنہیں بیوی سے کہا بتا دو کہ میں نہیں ہوں، کہیں گیا ہوا ہوں۔ کوتوال ابو عمرہ نے کہا اس کے گھر کی تلاشی لی جائے۔ جب تلاشی لینے کے لیے لوگ جانے لگے، بیوی باہر آ گئی، اس نے زبان سے تو کہا کہ گھر پہ نہیں ہے، مگر ہاتھ کے اشارے سے بتا دیا کہاں چھپا ہوا ہے۔ ابو عمرہ گیا اس کمرے میں، دیکھا تو ایک ٹوکرا ڈالے ہوئے زمین سے چپٹا ہوا خولی ابن یزید وہ ظالم چھپا ہوا تھا۔ کوتوال ابو عمرہ نے ٹوکرا ہٹایا، پکڑا، گرفتار کیا، اس کو لے کے دربار کوفہ کی طرف چلا۔ مختار ابن عبید ثقفی کوفہ کی سیر کو نکلا ہوا تھا، دیکھا کہ خولی آ رہا ہے۔ اسی وقت مختار ابن عبید ثقفی نے خولی کے گھر والوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد تیروں سے نیزوں سے زخمی کرایا، اور اس کے بعد اس کی گردن تلوار سے اڑا دی، اور اس کی لاش کو زندہ چوراہے پر جلا دیا۔ از مکافات عمل غافل مشو، گندم سے گندم جو یا جو جے جو، اپنے اپنے کردار سے غافل نہ ہو۔ گیہوں سے گیہوں اگتا ہے، جو سے جو اگتا ہے، جیسا یہاں کرو گے ویسا بھرو گے۔ ظالموں نے جیسا کیا تھا مختار ابن عبید ثقفی نے ویسا کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، خولی اس طرح مارا گیا۔ ایک شخص ہے حکیم، یہ
وہ ظالم حکیم بن طائی یہ وہ ظالم ہے جس نے امام کے لباس کو شہید ہونے کے بعد اتار لیا تھا۔ اس کا عالم روایتوں میں یہ لکھا کہ اللہ رب تبارک و تعالی نے اسے ایسے مرض میں مبتلا کیا کہ اس کا پیٹ آگے سے ٹھنڈا رہتا اور پیچھے سے خوب گرم رہتا۔ عالم یہ ہوا کہ آگے انگیٹھی جلائی جاتی، پیٹھ کے پیچھے برف رکھا جاتا، مگر پھر بھی اسے کل نہیں آتا۔ اس کا پیٹ پھوٹتا گیا، پھر پیٹ پھوٹتے پھوٹتے پھٹ گیا اور ظالم جہنم رسید ہو گیا۔ اس طرح کا عذاب آیا اور یہ مر گیا، جہنم میں چلا گیا۔ اب سنو، آگے بڑھو، حکیم اس طرح مرا۔ شمر کا بھی انجام سنو، شمر کا انجام کیا ہوتا ہے۔ مسلم ابن عبداللہ زیابی کا بیان ہے کہ میں اور شمر کوفہ میں تھے، جب مختار ابن عبید ثقفی سب کو چن چن کر مارنے لگا تو ہم نے کہا شمر یہاں سے چلو ورنہ ہمارا قتل کیا جانا یقینی ہے۔ کہتے ہیں شمر گھوڑے پر سوار ہوا، میں بھی گھوڑے پر سوار ہوا تو مختار کے غلام زربی نے ایک فوج کے ساتھ ہمارا پیچھا کیا۔ ہم آگے آگے، شمر اور مسلم ابن عبداللہ زیابی پیچھے پیچھے، زربی غلام جا رہا ہے۔ زربی غلام قریب پہنچا تو شمر نے کہا مسلم لگتا ہے غلام میرے طاق میں آ رہا ہے، تم مجھ سے الگ ہٹ کے چلنے لگو۔ مسلم الگ ہٹ کے چلنے لگا۔ زربی غلام شمر کے قریب پہنچا تو شمر نے وار کیا، زربی غلام کٹ کے گر گیا۔ ادھر شمر بھاگتا ہوا پہنچا ایک جگہ جو کوفہ سے دور ایک گاؤں تھا جس کا نام غادریہ یا شفیہ تھا۔ اس گاؤں میں پہنچا، وہاں ایک کسان کو پکڑا، اس کو مارا اور مارنے کے بعد اس کو ایک خط لکھا، کہا میرا یہ خط امیر مصعب ابن زبیر کو پہنچا دو۔ وہ وہاں سے لے کے کسان چلا تو ایک چوکی پر پہنچا۔ چوکو پر کوتوال ابو امرہ چوکی قائم کرنے کے لیے آیا تھا۔ وہ کسان جب گاؤں سے گزرا تو ایک کسان اور مل گیا، اس سے شمر کی ظلم کی داستان بتانے لگا۔ ایک سپاہی وہاں سے گزر رہا تھا، اس سپاہی نے یہ سنا تو اس کو پکڑ کے کسان کو کوتوال ابو امرہ کے پاس لے گیا۔ کوتوال ابو امرہ نے اس سے پوچھا تو ابو امرہ کو کسان نے بتا دیا کہ شمر کہاں چھپا ہوا ہے اور اس نے یہ خط مصعب ابن زبیر کو بھیجا ہے۔ ابو امرہ کوتوال وہاں سے اپنا لشکر لے کے پہنچتا ہے اسی غادریہ یا شفیہ گاؤں میں۔ مسلم ابن عبداللہ زیابی بیان کرتا ہے کہ ہم لوگ جہاں ٹھہرے ہوئے تھے ہم نے شمر سے کہا یہاں چلو خطرہ ہے، مگر اس نے کہا میں 3 دن سے پہلے یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ حالت یہ ہے کہ مسلم ابن عبداللہ زیابی کہتا ہے ہم لوگ جہاں ٹھہرے ہوئے تھے وہاں ریچھ بہت زیادہ تھے۔ ادھر عالم یہ ہوا کہ ابو امرہ کوتوال رات کے سناٹے میں فوج لے کے پہنچ گیا۔ شمر اور مسلم ابن اللہ زیابی کو گھیرے میں لے لیا۔ مسلم ابن عبداللہ زیابی کہتا ہے گھوڑوں کی ٹاپ کی آواز سنی تو پہلے میں نے سمجھا کہ ریچھ ہے، مگر جب آواز قریب آئی تو ہم نے سوچ لیا کہ ہم کو گھیر لیا گیا ہے۔ میں تو گھوڑے پہ سوار ہو کے بھاگ گیا، مگر شمر کو سنبھلنے کی مہلت نہ ملی۔ وہ کپڑا بھی نہ پہن سکا، ہتھیار بھی نہ ہو سکا، چادر اوڑھے ہوئے تھا، اس سے اس کے برس کا مرض ظاہر ہو رہا تھا۔ سپاہیوں نے گھیرا اور پھر نیزوں اور تلواروں سے اسے کاٹ کاٹ کر اس کا ایک ایک عضو ٹکڑے کر دیا اور اس کے عضو کے ٹکڑوں کو کتوں کو کھلا دیا۔ ایک نعرہ لگا، میں نے سمجھ لیا کہ شمر جہنم رسید ہو گیا۔ یہ شمر اس طرح جہنم رسید ہوا۔ اب آؤ ذرا ابن زیاد بدنہاد کا انجام بھی سنو اور میں اپنی بات ختم کروں۔ ابن زیاد بدنہاد جس کے حکم سے کوفہ کا کربلا کی کارروائی ہوئی تھی، اللہ اکبر، جب اس نے دیکھا کہ مختار ابن عبید ثقفی ایک ایک کو چن چن کے مار رہا ہے تو یہ 20,000 کی فوج لے کر کوفہ سے موصل کی طرف بھاگا۔ حضرت ابراہیم مالک بن اشتر کی قیادت میں مختار ابن ثقفی نے ایک فوج بھیجا۔ اس فوج کا مقابلہ دریائے فرات کے کنارے ہوا۔ وہ 10ویں محرم تھی اور سن 67 ہجری تھی۔ دریائے فرات کے قریب جنگ ہوئی صبح سے شام تک۔ شروع میں تو حضرت ابراہیم ابن مالک اشتر کی فوج شکست کھاتی قریب آئی، مگر ایک
کرسی تھی ان کے پاس، جس کرسی پر حضرت علی بیٹھ کے فیصلہ کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم بن مالک اشتر نے اس کرسی کو اٹھا کے کہا، اے حسین کی شیدائیوں، اس کرسی کی لاج رکھو اور یزیدیوں پر حملہ کرو۔ پوری فوج میں جوش پیدا ہو گیا، پھر ان کی فوج نے حملہ کیا، اور حملہ کرنے کے بعد شام ہوتے ہوتے ابن زیاد کی فوج شکست کھا گئی، اور ابن زیاد دریائے فرات کے کنارے کسی عام سپاہی کے ہاتھوں قتل کیا گیا۔ ابراہیم بن مالک اشتر نے فوج مردوں میں تلشوایا تو ابن زیاد کا سر ملا۔ اس کے سر کو پہچانا کیسے؟ روایت میں لکھا ہوا ہے، یہ ظالم کے پاس جب حضرت حسین کا سر لایا گیا تھا، اس نے اپنے گود میں لیا، حسین پاک کا پاک خون ٹپکا اس کے لباس پہ آیا، اور پھر پھاڑتا ہوا ران سے نیچے چلا گیا، خون کا قطرہ غائب ہو گیا۔ اس جگہ اتنی سڑن محسوس ہوتی تھی کہ یہ مشک باندھتا تھا، مگر اس کے باوجود عبید اللہ بن زیاد کی سڑن اور بدبو نہیں جاتی تھی، لوگ نفرت کرتے تھے۔ روایت میں لکھا کہ اسی بدبو کی وجہ سے ابراہیم ابن مالک اشتر نے ان لاشوں کے بیچ میں ابن زیاد کے لاشے کو سمجھا، اور پھر سر اتارا، اور اتارنے کے بعد عبید اللہ بن زیاد کے سر کو مختار ابن عبید ثقفی کے دربار میں بھیجا۔ ابھی 6 سال گزرے ہیں امام کی شہادت کو۔ کل جس تخت پر ابن زیاد بیٹھا تھا، آج اسی تخت پر مختار ابن عبید ثقفی بیٹھا ہوا ہے، ویسے ہی دربار سجایا گیا ہے، ویسے ہی دشت میں ابن زیاد کا سر لایا گیا، رکھا گیا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، جب ابن زیاد کے دربار میں اس کا سر لا کے رکھا گیا تو ایک سانپ غیب سے نمودار ہوا، اس کے نتنوں سے گھسا، منہ سے نکلا۔ ایسا ہی 3 بار ہوا۔ زمانے کے لیے یہ عبرت کا مقام تھا۔ یزیدیوں دیکھ لو، حسین کل بھی سچائی پر تھے، حق کے لیے لڑے تھے۔ اللہ کا عذاب اس طرح آیا کہ روایت میں لکھا ہے کہ 1,40,000 یزیدی 7 سال کے اندر تہے تیگ کیے گئے، مٹائے گئے۔ کسی کا منہ سور جیسا ہو گیا پھر مرا، کوئی پیٹ کے مرض میں مرا، کوئی اندھا ہو کے مرا، کسی کو رات میں فرشتے تماچے مارتے تھے کہ اس کا چہرہ لال ہو جاتا تھا پھر سیاہ ہو گیا۔ اسی طرح 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 کے عذاب میں مبتلا ہو کر یزیدی دنیا سے مٹ گئے۔ آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں، مگر قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے۔ ہر کربلا کے بعد حسین کل بھی زندہ تھے، اسلام ان کی بدولت کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، کل تک زندہ رہے گا، اور ہمیشہ ہندوستان میں رہنے والے خواجہ کے دیوانے اپنے خواجہ کا یہ شعر پڑھتے رہیں گے، شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین، وما علینا الا البلاغ۔ السلام۔